बहस हमारी चल रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफर, आप ताइफ का आपने सफर फरमाया और फिर वापसी पर जो है वो आपके ऊपर जो मुश्किल हालात आए और अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, और फिर आखिर में जो है वो जिन्नात भी जो है वो मुसलमान हुए। जिन्नात का जो एक वफद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब इससे जो हमें सबक असबाक हमें हासिल हो रहे हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि आपने फरमाया कि जिन्नात मेरे पास आए और जिन्नात का एक दाई मेरे पास आया, मैं उसके साथ गया और मैंने उनको कुरान पाक पढ़कर सुनाया। तो इस किस्म के मुतादिद वाक़यात आपकी हयात मुबारक में पेश आए। अब इनमें जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ जो है वो मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज से ये हदीस मज़कूर हुई है। तो इसकी तोजी उलमा ने की है। उलमा ने लिखा है कि इब्न इसहाक की रिवायत में ये है कि ये बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई, बल्कि इस रिवायत से ये वाज़ेह होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले नमाज पढ़ी, जबकि दीगर जितनी भी रिवायत हैं उनमें ये बात मौजूद है कि आपने सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई। दूसरी वजह, इब्न इसहाक की रिवायत में फजर की नमाज की तखसीस नहीं की गई, जबकि दीगर जुमला रिवायात में फजर की नमाज का जिक्र मौजूद है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इब्न इसहाक की रिवायत में कोई इश्काल नहीं, जबकि दूसरी जुमला रिवायात में दो तरह के इश्काल हैं। पहला इश्काल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र ताइफ में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के अलावा कोई और सहाबी नहीं था, जैसा कि हमें यानी आम तौर पर सीरत से हमें ये बात मालूम होती है। साहब सीरत ने ये लिखा है। तो फिर ये बात कैसे हो सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को नमाज पढ़ाई हो। दूसरा इश्काल ये है कि 5 नमाजें तो मेराज की रात फर्ज हुई और मेराज का वाकया सफर ताइफ के बाद वाकया पेश आया, सफर ताइफ के बाद हुआ है। तो ये कैसे दुरुस्त है कि आपने फजर की नमाज पढ़ाई? तो यहाँ पर मुमकिन है पहले इश्काल का जवाब कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का लौट रहे थे, तो मक्का करीब नखला के मुकाम पर पहुंचते ही कुछ सहाबा करम रास्ते में मिल गए होंगे, तो आपने उन सबको फजर की नमाज पढ़ाई। दूसरे इश्काल का जवाब ये है कि जिन्नात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और कुरान पाक सुनने के वाक़यात मुतअद्दिद बार पेश आए हैं। तो एक मरतबा की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी हो और दूसरी मरतबा की मुलाकात अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी हो, और इस वाक़े की मुताल्लिक जुमला रिवायत अपनी अपनी जगह सही हो। यही तो वो कौल है जिस पर जमहूर मुहक्किकीन का इत्तिफाक है। ये उस सूरत में है जब ये माना जाए कि मेराज का वाक़या सफ़र ताइफ के बाद पेश आया, लेकिन अगर ये माना जाए कि मेराज का वाक़या ताइफ के सफ़र से पहले पेश आया, तो फिर इन रिवायात में कोई इश्काल नहीं रहता। इस वाक़े के तनाज़ुर में जो अहम बात हम सबको जानना ज़रूरी है वो ये है कि हर मुसलमान का इस बात पर ईमान यकीन होना चाहिए कि जिन्नात मौजूद हैं और ज़िंदा मखलूक हैं, और जिस तरह हम अल्लाह ताला की इबादत के मुकल्लफ़ हैं, इस तरह वो भी इबादत के मुकल्लफ़ हैं, अगरचे हम अपने हवा से उनका इदराक नहीं कर सकते। तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी मौजूदगी को हमारी बसरी ताकत से पोशीदा रखा है, जिसकी वजह से हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। ये बात मालूम है कि हमारी आंखें मौजूदात में से मखसूस अशिया को महदूद मिकदार में और शरह से ही देख सकती हैं। जब इस मखलूक का वजूद किताब व सुन्नत की रिवायात मुतवातिरा यकीन से साबित हो गया और ये बात ज़रूरियत दीन में से हो गई, तो इसलिए जुमला अहले इस्लाम का इस बात पर इजमा है कि जिन्नात का इनकार करना या उनके वजूद में शक करने से इर्तिदाद और कुफ्र लाजिम आता है। क्योंकि उनके वजूद का इनकार ऐसी चीज़ का इनकार करना है जो ज़रूरियात दीन में से है, और उसके साथ उस खबर मुतवातिर की भी तकजीर लाज़िम आएगी जो अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची है। कहते हैं कि कोई भी साहिब अकल दानिश आदमी को गफलत हालत का मुजाहरा करते हुए इस बात का दावा नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ उस चीज़ को मानेगा जो साइंस से मुताबकत रखती हो।
اور اس طرح وہ فخری یا اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ وہ جنات کے وجود کا قائل نہیں، کیونکہ وہ اس نے نہ تو جنات کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی محسوس کیا ہے۔ یہ ایک واضح بات ہے کہ اس قسم کے دعوے بہت سے موجودات یقینیہ کا انکار لازم آئے گا، محض ایک سبب سے کہ جی جنات نظر نہیں آتے۔ اور سائنس کا مشہور اصول یہ ہے کہ کسی چیز کے عدم وجدان سے اس کا عدم وجود لازم نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں اس کا دکھائی نہ دینا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں۔ پھر کیا طائف کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، جو مشکلات آپ کے ساتھ پیش آئیں، ان سب کا آپ کی ذات پر بڑا اثر ہوا۔ اس سوال کا جواب آپ کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے زید بن حارثہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، جب زید نے تعجب کے ساتھ سوال کیا یا رسول اللہ آپ مکہ واپس کیسے جائیں گے حالانکہ اہل مکہ نے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے؟ آپ نے بڑے اطمینان اور یقین سے جواب دیا، اے زید جو حالات تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہی کشادگی اور آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا محافظ ہے۔ آپ کو طائف میں جس تکلیف اور ایذا کا سامنا کرنا پڑا، اس سے قبل مکہ میں جن مصائب اور آلام کو برداشت کیا، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے آپ کے خدا تعالیٰ کی یقین میں ہیں اور آپ اپنے اندر پائی جانے والے قوت ارادی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یعنی مکہ کے اندر بھی مشکلات تھیں اور طائف گئے تو وہاں سے زیادہ تکلیف آپ کو پہنچائی گئی۔ بلکہ آپ اسی طرح مطمئن رہیں، مطمئن اور پر یقین ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کوئی عام بشری نفس نہ تھا، بلکہ آپ کے دل میں تو نبوت کا یقین بھی پیوست تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ ٹھیک اسی راہ پر گامزن اور چل رہے ہیں جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے کام کو پایا تکمیل کر پہنچا کر ہی رہے گا۔ ہر چیز کا اللہ کے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس میں ایک علمی فتح ہے ہمارے واسطے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توفیق سے اس کی راہ پر چل رہے ہیں تو یعنی اسلام کی دعوت کی راہ میں آنے والی جو آزمائشیں اور تکالیف ہمیں اس راہ سے ہدایت سے نہ پھیر سکیں، اور یہ کہ ہم میں سستی اور کہلیہ پیدا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے طاقت و قوت حاصل کر رہا ہو اس کی شان نہیں کہ وہ سستی یا مایوسی کو آڑے آنے دے۔ کہتے ہیں سستی، مایوسی اور کم ہمتی ان دوسری راہوں اور رسولوں کے درمیان پیش آنے والی رکاوٹوں اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اس صورت میں کام کرنے والے اپنی خاص قوت کار اور اپنی ذاتی جد و جہد پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں شیخ، اس لیے کہ صورت میں کام کرنے والے اپنی یعنی اپنی قوت اور اپنی ذاتی جدوجہد پر اعتماد کا نظر اور بہت آزمائشوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی وجہ سے قوت عمل اور منصوبہ بندی مایوسی اور سستی کا شکار ہو جائے۔ اس کے بعد معراج اور اسراء کا واقعہ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا یا رات کو سفر کرنا، مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں تک اور پھر اس سے اوپر بھی اس آخری حد تک لے جانا جہاں جن و انس اور ملائکہ تمام مخلوق سے کے علوم منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں، اور یہ سارا سفر ایک ہی رات میں ہوا۔ سفر معراج کی تاریخ میں کچھ اختلاف ہے۔
کیا یہ نبوت کے 10ویں سال ہوا یا اس کے بعد؟ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں جو روایت کیا ہے اس کے مطابق یہ واقعہ 18 ماہ یعنی ہجرت سے 18 ماہ پہلے پیش آیا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سفر معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ان بڑے معجزات میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ بخاری مسلم کی روایت یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سواری کے لیے ایک براق پیش کیا گیا۔ براق ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں آپ نے جب وہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جبریل امین ایک برتن میں شراب طہور اور ایک برتن میں دودھ لے کر حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ پسند فرما لیا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ پھر آپ جو ہے وہ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ تو یہ چونکہ آپ کا یہ لمبا سفر تھا تو پھر آپ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اسی رات میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئیں۔ ایک ہی رات میں زمین تک کا یہ سفر مکمل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے رات کو پیش آنے یعنی اپنے واقعہ بیان فرمایا۔ مشرکین خود بھی اور دوسروں کو بھی جمع کرنے لگے تاکہ اس بات کا مذاق اڑایا جائے اور اس پر ہنسا جائے۔ تو بعض مشرکین نے تو چیلنج کر دیا کہ آپ واقعہ وہاں گئے ہیں مسجد حرام میں، وہاں پہ نماز پڑھی ہے آپ نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ میرا جو ہے وہ مجھے وہ اس کے سارے حالات بتائیں اور بیت المقدس کے احوال اور اوصاف بیان کریں، وہاں کا نقشہ جو ہے ہمیں بتائیں آپ۔ تو آپ وہاں گئے تھے اور ایک سرسری نظر بیت المقدس کو بھی دیکھا تھا، لیکن آپ کے دل میں یہ بات نہ آئی کہ اس کی جملہ اطراف و کناف کو دیکھا جائے۔ اور دل میں یہ بات نہ آئی کہ یعنی اور اس کا نقشہ اور ستونوں کی تعداد دل میں رکھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت المقدس کی تصویر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ اس کے احوال اور اوصاف اس طرح بیان کرنے لگے، مشرکین کے سوالوں کے جواب دینے لگے، گویا کہ بیت المقدس آپ کے سامنے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قریش نے میری بات کو جھٹلا، میں ہجر میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت بیت المقدس کو مجھ پر منکشف کر دیا۔ میں اس کی نشانیوں کو خبردار لگا کر اس میں گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مجھ منکشف کیا، بس اس کی نشانیوں کی خبر دینے لگا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ بعض مشرکین نے آپ کے معجزہ معراج کی خبر ابو بکر صدیق کو جا کر بتائی، اس امید پر
کہ یہ بھی اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہوئے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ سچ ہے، میں نے تو اس سے بڑھ کر بھی چونکہ مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فرماتا کہ بعض محققین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تصویر کشی کی ہے اور اس میں اس قدر کا مبالغہ کا کام لیتے ہیں کہ وہ عام بشری زندگی سے معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ نام نہاد محققین تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خار کے عادات کا کام اور معجزات نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ ان معجزات سے انکار کرتے تھے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے، اور ان معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کی طرف قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ تو بہرحال ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس یہ کیسے ہو گیا، کیسے چلا گیا، کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔